बखर की तारीख का बदतरीन दौर हमने आज देखा है। जिला बखर की चोरियों का FIR दर्ज हो तो पंजाब में नंबर 1 आएंगे हम। इस इलाके में चोरों का पूरा नेटवर्क फैल गया है। गला मंडी में डाका डाला गया। बेगुनाह करने के पैसे, गुनाहगार करने के पैसे, तफ्तीशी दलेरी से पैसे ले रहे हैं। तो आज मैं यकीन से कहता हूं कि DPO हिस्सा ले रहे हैं, DPO की मर्जी से हो रहा है। रहमान रहीम, मैं आप साफी हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि ज़िले के इस बरने की इशू पे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूँ उसमें आपने शिरकत की। हमारे ज़िले की बदबख्ती है कि खातून DPO के साथ भी ऐसे ही मामलात हो गए थे और फिर उसको हमने एक्सपोज किया, उसके सारे मामलात की निशानदेही की और उसका नतीजा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हक़ की फतह हुई। हम मौजूदा DPO तो 2-3 महीने ये समझने में लगे रहे कि जो नीचे करप्शन दोबारा शुरू हो गई है, जो फैसल गुजार के दौर में तकरीबन ख़त्म हो गई थी, मामूली से पैसे चल रहे थे, जो पुलिस की एक रूटीन है। 3 महीने तक हम ये समझते रहे कि मौजूदा DPO कानूनी तौर पर और प्रोसीजर समझने की हद तक बिल्कुल नासमझ है और इसको शायद निचला स्टाफ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जल्द ही हमें ये अंदाज़ा हो गया कि मौजूदा DPO की ही निगरानी में ये सारा तमाशा हो रहा है। हमने अपने मुखालफों के दौर भी देखे, राज्य SP भी देखे, लेकिन कानून की इस तरह धज्जियाँ और इस बेहयाई से रिश्वत कभी नहीं देखी। बखर की तारीख का बदतरीन दौर हमने आज देखा है। मेरी एक पार्लियामेंटेरियन से बात हुई, मैंने उसे एहतजाज किया कि 2 महीने पहले मैंने आपसे कहा था कि इस DPO ने अंधी मचा रखी है, आपने क्यों एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैं IG से मिलूँगा, मुझे एहसास है, मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन ख़ुद पुलिस के अंदर कोर्ट उखाड़ बिछाड़ शुरू हुई। फिर उस पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि अगर ज़िला बखर की चोरियों का FIR दर्ज हो तो पंजाब में नंबर 1 आएंगे हम। और उसने कहा थाना बेल जिला बखर में नंबर 1 रहेगा। पीटरों की चोरियां हो रही हैं, मोटरों की चोरियां हो रही हैं, जो मोटरें इसके साथ लगती हैं, प्लेटों के साथ प्लेटों की चोरियां हो रही हैं। कच्चौर इस इलाके में चोरों का पूरा नेटवर्क फैल गया है, कोई पूछने वाला नहीं। FIR कटाना जुए शीर लाना है, और अगर कभी कोई FIR हो जाती है उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं। नाअहली की इंतहा और बेहिस्सी की इंतहा के गला मंडी में डाका डाला गया। कभी चोर पकड़े भी जाते हैं, ये न भी चाहें तो नेटवर्क पकड़े जाते हैं। उस डाके की अलग अलग FIR CRPC कहते हैं, उसकी हर कंप्लेनेंट के अपने वाकयात, अपना नुकसान, अलग अलग FIR हो। हमने इज्तिमाई ज़्यादती तो सुनी है, हमने इज्तिमाई FIR कभी नहीं सुनी। चीखते रहे। आड़ती कारोबारी लोग, कमज़ोर लोग होते हैं, मिन्नतें करते रहे कि हमारी अलग अलग FIR तो दे दो, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। उनसे नैब वाले सवाल किए गए, ये पैसा कहाँ से आया, इतना पैसा हो कैसे सकता है, ये तो तुम झूठ बोलते हो। भाई तुम्हें नैब ने अख्तियार भी है, कोई ये आ गई है उसके अंदर अमेंडमेंट आ गई है जिसमें पुलिस को अख्तियार मिल गया।
7 کاریں جو کہ رینٹ کی آئی تھی 7 کاریں بکھر میں بیچ دی گئی ہیں. ملک ظہیر نام کا وہ شخص ہے, مجھے واٹس ایپ پہ اس کا ساری FIR اور ہر چیز بھیجی ہے. 1 مہینہ 2.5 کروڑ کی وہ کاریں ہیں. 1 مہینہ 10 دن کے بعد اس کی FIR 406 کی درج ہوئی ہے, اور اس وقت درج ہوئی ہے کہ اس کاروں میں چور جو مین کلپریٹ ہے وہ دبئی بھاگ گیا ہے. غالباً اس کا نام عرفان گورش ہے, مجھے اگر صحیح یاد ہے تو. وہ دبئی بھاگ گئے. جب وہ دبئی چلا گئے انہوں نے FIR دیا. آخر ان کی کیوں یہ مینجمنٹ ہوتی ہے؟ کوئی شریف آدمی چلا جائے FIR درج نہیں ہوتی. سیکشن 54 کہتی ہے کہ جو کمپلینٹ جائے آپ پاؤنڈ ہے اس کے FIR دینے کے, بعد میں اسے خارج کر دیں, جھوٹی FIR اور کاروائی کرے. اگر آپ نے پیسے دے دیے آدھے گھنٹے میں FIR کی کاپی ملے گی. اگر آپ نے پیسے نہیں دیے تو جناب آپ کے DSP کے پاس, ہم نے تو رپورٹ کا بھیج دیا DSP کے پاس رپورٹ, دبئی چلا گیا. وہ دبئی چلا گیا. وہ FIR دی گئی 406 کی. 379 کی یہ FIR چوری کی بنتی ہے, لیکن اب وہ بندہ رو رہا ہے. اور رینٹ کی گاڑیاں جو ہیں, ان کے کاغذات جو ہیں وہ مالک کے جیب میں ہیں. گاڑیاں بھیج دی گئی. دریا خان کے اندر ہوا, شو روم میں گاڑی کھڑی کی, کاغذ مالک کی جیب میں ہے. شو روم والے گاڑی بھیج دی, مالک روز ہوگا جا میں بھیج دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پولیس کے پاس گیا, انہوں نے کہا نہیں. 1.25 مہینے کے بعد وہ FIR 406 کی دی گئی. جب سپرداری کے لیے گئی گاڑی, شہر میں پھر رہی تھی گاڑی, پولیس نہیں پکڑتی تھی. پھر FIR کے بعد پکڑی سپرداری تو جج صاحب کے پاس ایک چور آیا, اس نے کہا میں نے بیچے, دوسرے چور میں نے خریدی. چوری کا مال چوروں نے خریدا اور وہ سپرداری رکوائے ہوئے تھے. اب بے گناہ کرنے کے پیسے, گناہ گار کرنے کے پیسے, تفتیشی دلیری سے پیسے لے رہے ہیں, SHOs دلیری سے لے رہے ہیں, کیونکہ انہیں DPO صاحب کو, آج میں یقین سے کہتا ہوں کہ DPO حصہ لے رہا ہے, DPO کی مرضی سے ہو رہا ہے. جب بھی DPO کے پاس گئے اور اسے کہا کہ آپ کا یہ SHO, اس سے پہلے جتنے DPO تھے جتنے اچھے تھے گندے تھے, جب ان کی کسی SHO کے بارے میں پورے ثبوت کے ساتھ بات ہوتی تھی اس کا ایکشن لیتے تھے. آج تک اس نے اپنی تعیناتی کے دوران کسی کو نہ سسپینڈ کیا, نہ کسی کو ٹرمنگ کو, ایک آدھ کیس ہوا ہوگا وہ بھی بحال کر دیا, نہ کسی کو لائن حاضر کیا ہے, نہ کسی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کو آپ ٹرانسفر کر دیں, نہ ہی کسی کو سنشور دیا ہے. اس لیے کہ سب اس کا مرضی سے چل رہا ہے. اور پھر لوگ شور مچاتے ہیں, روتے ہیں. ہاں بھی تھانہ منکیرا بہت شکایت آ گئی, آپ چلے جائیں تھانہ دریا حیدرآباد فلاں, تم تھانہ منکیرا آ جاؤ. شراب نئی بوتلوں میں ڈال کے تبدیل کر رہے, چوریاں نئی برآمد ہو رہی, سب سے کم ریکارڈ ہے. روزانہ کاروائی میڈیا پہ ڈالی جاتی ہے, شراب کی 2.5 بوتلیں پکڑ لی, ناجائز اسلحے کی 3 بندوقیں پکڑ لی. یہ ساری کارگزاری ہے. آج رات کا وقوع جمپلی پلی, رات ان لوگوں کا کلیم ہے کہ 11 بجے سے 4 بجے تک ڈاکو پوری تسلی کے ساتھ لوٹتے رہے, اور 1.5 گھنٹہ وقوعے کے بعد پولیس پہنچی. آج ہونا تو یہ تھا کچھ لوگ معطل کر دیے جاتے, لیکن نہیں, ہم نے چوکی بنا دی, ہم نے وہ پیٹرولوں کو لگا دیا, ہم نے فورس بڑھا دی. اور تم نے یہ پہلے کیوں نہیں کیا؟ اگر منتلیاں چل رہی ہیں, اور ہم نے IG صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ شیئر لے رہا ہے اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں, آپ کی ایجنسیوں سے پوچھیں کہ یہ کتنا شیئر لے رہا ہے ان سے. مورانیوں کا مرڈر جس کی وجہ سے یہ کام شروع ہوا, لاکھوں روپے کی رشوت کا الزام ہے. پولیس کے چھوٹے اہلکاروں نے اس کی تصدیق کی ہے, اور قاتل بے گناہ ہو گیا. مقتول کو کہا, جو مقتول پارٹی نے مجھے بتایا, ان کو مثل نہیں دکھائی گئی, انہوں نے کہا یہ مقتول آپ لوگوں سے فائر لگا ہے. جنڈا والا کا مشہور قتل, معصوم بچے حافظ قرآن کو قتل کیا گیا, اور اس کے اندر اس کو بتایا گیا کہ تمہارا SHO موزہ کھرل کے مرڈر کیس میں 5.5 لاکھ مقتولوں سے لیا تھا, ہم نے واپس کرایا تھا اس کا.
اور ہم نے میڈم کو کہا تھا، شروع تھا میڈم کا کہ بھی 1 لاکھ دے دیے، 4.5 دینا، قاتلوں سے 7 لاکھ لے لیے، پھر بھی مثل اس کے پاس رہی، اور قاتل جو ہے بہت سارا فائدہ اٹھا گیا اس مثل کا، اور وہ عمر قید ہوئے. ڈے لائٹ اکرنس تھا، اس کے باوجود عمر قید. جب مثل کے اندر کمزور، یہی جنڈا والے میں ہوا. ہم نے رائٹنگ دیا کہ جناب ہماری ایمٹیز یا ہمارا ویپن تبدیل ہو جائے گا. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں سپرویژن کر رہا ہوں. ہم نے کہا وہی لوگ ہیں نیچے، میں سب ٹھیک ہوگا. ہم نے کہا قاتل قتل کرنے سے پہلے بھی ایس ایچ او کے پاس تھا، قتل کرنے کے بعد بھی ایس ایچ او کے پاس گیا، آپ جیو فینسنگ کریں. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، کوئی میرے پاس ہے جو مجھے پتہ قتل کر رہا ہے. میں نے کہا جیو فینسنگ میں آپ کو ان کا ملنا جلنا، ان کی فون کال پتہ چلے گا کہ ان کا کتنا گہرا تعلق ہے، اور لاسٹ ایونٹ کیا تھا، اور پھر قتل کے بعد کہاں گیا. ہی ریفیوز. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا جی گاڑی میں ایک سنگل اکیوز، ڈے لائٹ اکرنس، موقع کے حقی خاندانی گواہ. انہوں نے گاڑی میں کہا جی فلاں بندہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ اس نے فائر کیا. کو گاڑی میں ایک بندہ ڈال دیا اور جس کا فائر میں کوئی ذکر نہیں ہے. اب اتنا کچھ ہو رہا ہے، چوریوں کی انتہا ہے. بکھر قبائل کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا لیا قبائلی علاقہ بنا تھا، جب آپ کی گاڑی لئے جاتی تھی اور بھونگا دے کے واپس آتی تھی، اور وہاں کے ایس پی کو جب کہا گیا کہ جناب ہمیں بھونگا مانگا گیا، ہم کیا کریں، ہماری کیا مدد کر سکتے، تھانہ چوک آزم میں ہے. انہوں نے کہا جب بھونگا دے دو، اس لیے کہ اس ایس پی کے معاملات تھے. اور جب وہ ایس پی گیا، وہ روت کی مشہور کریکٹر تھا، وہ جب مارا گیا روت کی، اور اب لئے میں آپ کو کوئی کمپلینٹ نہیں ملے گی کہ یہاں سے گاڑی چوری ہو کے لئے چلی گئی. بکھر کو قبائلی علاقہ بنایا گیا. مجھے پرسوں ایک سابق ایم این اے کا فون آیا، انہوں نے کہا جی لاہور سے یا جھنگ سے کہیں سے گاڑی آئی ہے، ڈرائیور لے آیا، اس نے گاڑی بھیج دیا بکھر جا کے. کاغذ ان کے پاس ہے، کوئی بات نہیں سنتا. میں نے انہیں کل کا ٹائم دیا، پھر رات میں نے فون، میرے بندے نہیں آئے. انہوں نے کہا جی ان کو جو پتہ چلا کہ فلاں بندے فلاں اس میں ملوث ہو رہے ہیں، تو وہ بک مکا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا مسئلہ حل ہو جائے. نہ ہوا تو آپ کے پاس آئیں گے. وہ بندے ابھی نہیں آئے میرے پاس. ہو سکتا ہے کچھ پولیس تھوڑی کمزور پڑی ہو کہ بالکل ننگے ہونے والی بات ہے. شو روموں کی گاڑیاں، رینٹ کی گاڑیاں بکھر میں بک رہی ہیں. باقر شاہ پریزیڈنٹ اس کا سرائے مہاجر انجمن تاجران، اس سے پوچھو اس کے ساتھ کیا ہوا. اور وہ گینگ ادھر بکھر میں ہی وارداتیں کر رہی ہے. نہ میاں والی والوں کو کمپلینٹ ہے، نہ ہم نے لئیے سے یہ کمپلینٹ سنی ہے، نہ ڈیرہ اسماعیل خان سے کمپلینٹ سنی ہے. ہم ہی گڑھ بن گئے ہیں. اور جب ایس ایچ او، یہی ایس ایچ او تھے فیصل گلزار کے دور میں، تو ایف آئی آر بھی ہو رہی تھی. تھوڑا بہت ان کا دال پانی چلتا تھا، لیکن لوگ چیختے بھی نہیں تھے، 15-20 ہزار دے کے گزارا کر لیتے تھے. اب منڈی لگی پڑی ہے، نہ کچھ سننے والا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بدترین چوریاں اس وقت ہو رہی ہیں. اور میں اس پارلیمنٹیرین کا حوالہ دوں گا، اسے ہمارے سے زیادہ نالج ہوتی ہے کہ اگر ایف آئی آریں درج ہو جائیں تو بکھر پنجاب میں نمبر 1 ہوگا چوری میں، اور چوریاں نہ ٹریس ہونے بھی بکھر پنجاب میں نمبر 1 ہے. جو ہارٹ کیس میں ظلم ہو رہا ہے، جو بے گناہ ایف آئی آریں ہو رہی ہیں پیسہ لے کے. اور یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، اس وقت میرے پاس کسی بھی سیاسی ایم این ایم پی کی کمپلینٹ نہیں ہے کہ ان کے کہنے پہ کوئی غلط ایف آئی آر ہو. سب کمپلینٹ آ رہی ہے کہ پیسے سے ایف آئی آر ہو رہی ہیں. ہمیشہ یہ کمپلینٹ ہوتی تھی، کبھی کوئی گروپ ایف آئی آر کراتا تھا، کبھی کوئی کراتا تھا. موجودہ حالات یہ ہیں. اس کے ساتھ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور باقی جو معاملات ہو رہے ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا کہ غلہ منڈی کی چوری ہوئی، ان کے بارے میں پولیس نے کوئی ایفرٹ کی، یہ تو بتا دیں پولیس آ کے. آج جمبلی پلی پہ اتنا بڑا ننگا ڈاکہ ہوا ہے، اور آئی جی پنجاب سے میں کہوں گا کہ سب سے پہلے ڈی پی او کو معطل کر کے پوچھے کہ تیرے ہی ضلع میں کیوں چوریاں ہوتی ہیں، تیرے ضلع میں کیوں ڈاکے ہوتے ہیں، اور تیرے ضلع کے ڈاکے اور چوریوں کی کوئی انکوائری کیوں نہیں انجام تک پہنچتی، کیوں ملزم نہیں گرفتار ہوتے. ڈی پی او کے اندر اگر غیرت ہوتی
تو ڈی پی او ان تمام کلپریٹس کو معطل کرتا, اس چوکی والے تھے یا تھانے والے تھے انہیں سسپینڈ کرتا, انہیں لائن حاضر کرتا, ان کی انکوائری ہولڈ کرتا کہ یہ کیسے ہوا ہے کہ 11 بجے سے رات 4 بجے تک. یا دکاندار جھوٹ بول رہے ہیں, دکاندار ہر جگہ یہی رو رہے ہیں کہ 5 گھنٹے ڈکیتی ہوتی رہی. شاید پاکستان کی طویل ڈکیتیوں میں آئے گی یہ بات. اگر ہم ان کے معاملات پہ بات کریں تو شاید کئی گھنٹے لگیں گے. میں عوام سے اپیل کرتا ہوں, آپ کے میڈیا کے ذریعے بہت سے لوگوں نے واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ کیا ہے, وہ صرف اتنا بتائیں کہ آپ کی چوری ہوئی, پرچہ درج ہوا یا نہیں ہوا, مفت ہوا یا پیسوں سے ہوا. اگر نہیں ہوا اور اکثر کے نہیں ہوئے تو آپ اپنا نام اور وہ مجھے بھیجیں, میں تمام معاملات آئی جی کے پاس لے کے جاؤں گا. اور پی ٹی آئی کا ویژن ہے کہ کرپشن نہیں ہوگی, ہم برا ڈی پی او نہیں لگنے دیں گے. لیکن یہاں تو تماشا ہو گیا, یہاں تو ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. لیکن یہ میاں والی میں تو ریکارڈ نہیں ٹوٹا, جھنگ میں تو نہیں یہ ریکارڈ ٹوٹا, یہ ریکارڈ لئیے میں نہیں ٹوٹا, صرف ہمارے بکھر کے نصیب میں. اور میں مطالبہ کروں گا آئی جی صاحب, اس ڈی پی او کو ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ سر آپ یہ غلط کر رہے ہیں, پتہ نہیں میری ٹیون میں تو کوئی بات نہیں تھی. اس نے کہا کیا ہو جائے گا, میں یہاں سے ایس پی لگوں گا یہاں جا کے. میرا مطالبہ ہے کہ اس سے پروب کیا جائے, اس کی انکوائری کی جائے, اس کی پولیس کو کرپٹ کرنے کی جو اس نے یہ اپنا کاروائی کی ہے, اس کاروائی کو مانیٹر کیا جائے اور پھر سے سزا جزا دی جائے. کیا کچھ ہمارے پڑوسی اضلاع میں اس طرح کے جی ہاں, واقعات نہیں, اس میں اور بھی کچھ طبقات ہیں جنہیں آپ ذمہ دار ٹھہرانا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں تمام لوگ میرے سمیت ذمہ دار ہیں اس کے. ہم نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ ہمیں تو بالکل ایک وقتی غصہ آیا کہ مقتول کی انکوائری نہیں ہو رہی تھی, جس کے گھر والوں کو, جس کو مقتول کے کسی بھائی کو کسی کہہ کہ تم نے مارا ہے. وہ ایسا غصہ میں پہلے آ جانا چاہیے تھا. ہماری خاموشی, ہماری سلفیاں, ہاں بکھر میں ریکارڈ میں بکھر کی ہسٹری میں آئے گا کہ سب سے بدترین ڈی پی او, سب سے بدترین انتظام اس کا تھا. جناب ان طبقات کے لیے کیا آپ میسج دیں گے جو ذمہ دار ہیں اللہ انہوں نے ہدایت کرے. اس میں تاجر بھی ذمہ دار ہے, اس میں صحافی بھی, ہم وکیل بھی ذمہ دار ہیں, اس میں سیاسی بھی ذمہ دار ہے. اب آپ کا ساری سلسلے میں کیا عمل ہوگا اس سلسلے میں؟ میرا اس سلسلے میں ہے کہ میں آئی جی سے ملوں گا, اور میں نے آئی جی کو وہ میسج کر دیا ہے جو میں نے آج شیئر بھی کیا ہے, ایک میسج اپنے واٹس ایپ پہ میں نے وہ آئی جی کو بھیجا. میں نے آئی جی کے پاس جا کے میں سارے مزید واقعات, مزید لوگوں کے میسج آ رہے ہیں, وہ سارا انہیں ایک ٹیبولیٹ کر کے اگلے ہفتے ان کے سامنے رکھوں گا. اور میرا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے, یہ کوئی سزا نہیں ہے, اسی والی بات ہے نا, کیا ہے میں پھر ڈی پی او لگوں گا نا. اس کے خلاف انکوائری کی جائے. اگر یہ ساری باتیں غلط نکلتی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اس ڈی پی او کو ہم گھٹنے کے بل جھک کر سلام کریں. یہ بہت عظیم آدمی ہے, اور یہ ٹیسٹ ہے آئی جی کا جس نے پڑھ کے ماری ہیں. اور ہم انکوائری کے لیے جو افسر آئے گا اس کا ویل ریپیوٹڈ ہونا اور ہمارا مطمئن ہونا ضروری ہے. پیٹی بھائی کر کے چلو جی چھڈو, ٹرانسفر کر دو, جسے ناٹ دے سولوشن. اس سلسلے میں آپ تحریری درخواست دیں گے یا؟ میں تحریری درخواست دوں گا, میرا وہ بھی تحریر جا چکی ہے. رولنگ پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور عمران خان کے بڑا قریبی آپ کو سمجھا جاتا ہے, تو کیا آپ نے اپنی اعلیٰ قیادت کو وزیر اعظم کے نوٹس میں بھی یہ بات دی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ڈی سی او بکھر اور ڈی پی او بکھر کے ٹرانسفر میں آپ نے جو ہے کرپشن کے حوالے سے آواز اٹھائی تھی, ان کا ٹرانسفر بھی ہوا تھا. کہ اس حوالے سے بھی آپ نے وزیر اعظم سے کوئی بات کی؟ ساری میں پوچھا نہیں, یہ آئی جی کا کام ہے, پرائم منسٹر کا نہیں کام. میں نے آئی جی کو بات کرنی ہے, آئی جی کو سمجھانی ہے, اور اس آئی جی کا بھی پاکستان کے, پنجاب کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا.
मेरे को कोई अहदा नहीं, عوام کی خدمت کرنے دو، मेरा कोई अहदा नहीं, عوام کی خدمت کرنے دو. मेरा अंदर सड़ा हुआ है मैं इस बात से, मैं रोज یہ ایم این اے ایم پی اے تو نال ہونے چاہیے جان والی کٹی پلان کان بن لو گیا آ گیا. मेरे नाल एम ने वादा किया है कि मैं बिल्कुल जो ही बोंदा मैं लाहौर वेंदा, मैं आई जी में मिलसा, और मैं आके हो सकता तेरे मेरे कोऑर्डिनेशन हो मैंने दसा कट्ठे आई जी में मिलसा, उस आगे मैं सफाई दसा बिल्कुल ये हालात हैं, वाक़यात हैं, और बिल्कुल तंग है कि जो सियासतदान हैं उन्होंने तो अपने हिस्से का एक ऐसे चो लिया हुआ है, और वो तो हर वक्त उनके पास हो गया. वो भी बुरा है, उन वाले ऐसे जो काम नहीं पे करेंगे, वही चाह पानी ते टरकेंदे पे ने. आइंदा जी मेरा टॉपिक हो गए ट्रैफिक पुलिस.